नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अल्लाह अल्लाह करते हुए आखिरकार बिल-आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल एडवाइज़र ऑन फॉरेन अफेयर्स जनाब मोहतरम सरताज अजीज़ साहब पे आज हिंदुस्तान की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के दहशतगर्द हाज़र सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पे एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार कर ही लिया। Kulbhushan Yadav alias Hussain Mubarak Patel, a serving commander of the Indian Navy and working with the Indian intelligence agency RAW, was apprehended on March 3, 2016 after he illegally crossed over into Pakistan from the Sarawan border in Iran. Kulbhushan Yadav was found in possession of an Indian passport issued by the Government of India on May 12, 2015 and valid until May 11, 2024. He confessed that he is a resident of Mumbai, India, still serving in the Indian Navy, and his retirement is due 2022. Mr. Yadav confessed before a magistrate and the court that he was tasked by the Indian intelligence agency RAW to plan, coordinate and organize espionage and sabotage activities aimed at destabilizing and waging war against Pakistan. नाज़रीन ज़हनों में ये सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को इस पॉइंट तक, इस पोजीशन तक पहुँचते इतनी देर क्यों लगी। सिर्फ 2 दिन पहले जब कैट के मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि कुलभूषण यादव पे अभी भी हम बड़े एपोलोजेटिक हैं। कुलभूषण के हवाले से जो फैसला किया गया है वो पाकिस्तान में जो हमारे मुरवजा कवानीन हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक किया गया है। इसमें कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता गया, ना किसी को इंतकाम का निशाना बनाया गया है। अगर ये काम पाकिस्तान में कोई भी गैर मुल्की जासूस आगे करेगा जिसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, उसकी सज़ा यही होगी और आइंदा भी अगर कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान में करेगा उसकी भी यही सज़ा होगी। लेकिन नाज़रीन हमने देखा कि हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जब कुलभूषण को डिफेंड कर रही थी हिंदुस्तान की लोकसभा में, पार्लियामेंट में, तो उन्हें कोई शर्म या नदामत नहीं थी, वो तो गरज बरस रही थी। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी ना किसी तरह से इस यादव को बचाने का काम करेंगे। नाज़रीन इसे कहते हैं अ टेल ऑफ 2 कंट्रीज, यानी फर्क देखें कि वो माता पिता का बेटा नहीं है कुलभूषण, बल्कि पूरी कौम का वो बेटा है। उसको कुछ भी करना पड़े, किस तरह से भी उसको डिफेंड करना पड़े, हिंदुस्तान की हुकूमत करेगी। बड़ी खुल के उनका मौक़िफ़ है, वो चीज़ आपको इस्लामाबाद में उस तरह से नज़र नहीं आई। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह साहब की भी स्टेटमेंट सुन लें। स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। नाज़रीन कुलभूषण यादव को बिलाखिर सज़ाए मौत होती है, ये नहीं होती है, एक्सिक्यूशन होती है, ये नहीं होती है, ये एक बड़ा सेकेंडरी इशू है। जो हकीकत है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बिल आखिर इस डेथ पेनल्टी के ज़रिए हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल और मीडिया इस्टेब्लिशमेंट को, सियासत को मजबूर कर दिया है कि कुलभूषण यादव पे एक क्लियर पोजीशन इख्तियार करें। असर हाज़र की जो जंग है वो तोपों और टैंकों की नहीं है, असर हाज़र की जंग नैरेटिव शेपिंग की जंग है। और इसमें जो चीज़ बहुत अहम है, जो सवाल बहुत अहम है, वो ये है कि जब कुलभूषण गिरफ़्तार हुआ था मार्च या अप्रैल 2016 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे दोनों की कमज़ोरी है। उसे दुनिया के मीडिया के सामने क्यों प्रेजेंट नहीं कर सके? BBC, CNN, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ज़रूरत इस चीज़ की थी कि उसे सामने प्रेजेंट किया जाता जहां ये हक़ाइक़ को अपने मुंह से बताता कि मैं एक हाज़र सर्विस
ऑफिसर हूँ, मैं रॉ में डिप्यूट हुआ, मेरा फेक पासपोर्ट बनाया गया, मेरा घर, मेरा ख़ानदान, मेरे बाकी सब लोग यहाँ रहते हैं, वो चीज़ नहीं हो सकी। और ये पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान के इदारों की, और जिस पे जनरल राहील शरीफ साहब को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, बिकॉज उस वक्त वो मामलात को कंट्रोल करते थे। क्या कमज़ोरी थी कि उसे आप दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर सके? आज अब से थोड़ी देर पहले एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ मैंने यही सवाल उठाया। यानी आप सजाए मौत उसको सुना रहे हैं कि इंडियन ऑफिसर है, नेवल है, हाजिर सर्विस ऑफिसर है, उसको सजाए मौत तो हमने सुना दी है, लेकिन हम उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर सके। हमने इंटरनेशनल मीडिया को, क्या पाकिस्तानी मीडिया को उसको एक्सेस नहीं दी कि हम उससे बात करते, हम उससे बात करके वो सारी रिपोर्ट सामने लेकर आते, उसको हम पब्लिसाइज करते दुनिया के सामने। किस किस्म की कमजोरी है? कितनी कमजोर रियासत है ये? डॉक्टर साहब, मैं उसी का तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा केस भी इतना मजबूत हो। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि हमारे सारे मामलात हकायक पर मबनी हैं। हमें और आपको सबको मालूम है ना कि साल हर साल से भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, मगर दुनिया जो है वो क्या ये मानती है कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, हमने कभी उसको इन्वॉल्व किया। हमारे जो सफारतकार बाहर बैठे हुए हैं, हमने उनके जरिए कोई ब्रीफिंग्स कभी नहीं अरेंज करवाई। दुनिया भर के सफारतकार हमारे अंदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने कभी उनकी ब्रीफिंग्स नहीं की। क्या वजह है? मैं आपको वजह बता रहा हूं ना। वजह यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमत है, उससे भारत की दोस्ती हमारे कौमी मफाद से ज्यादा अजीज है। वहां पे बहुत सारी दिलचस्पियां हैं। उस सर आप जी नहीं, आप इसको दोस्ती कहते हैं कि ये अपीजमेंट है, ये घुटने टेकना है, ये माफिया मांगना है, ये नाक रगड़ना है, ये दोस्ती तो नहीं हो सकती कि उनका सेबोचर जो है, जो सैबोटाज कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, वो आपके पास जिंदा सलामत मौजूद है अपने सर्विस रिकॉर्ड के साथ, अपने नाम के साथ। वो अपना नाम तब्दील करता है, मुबारक हुसैन पटेल बन जाता है, उसका पासपोर्ट, उसकी डिटेल्स आपके पास हैं, वो आप पकड़ते हैं और आप इसको दोस्ती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं एक नरम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमें उनकी दोस्ती चाहिए, मगर हमारे हुक्मरानों को उनकी दोस्ती चाहिए। नाज़रीन, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा बहुत ही अहम मसला है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जनाब कर्नल हबीब ज़ाहिर के अगवा का है, जिसके बारे में ये बात बड़ी वाज़े तौर पर अब समझ आ रही है कि उन्हें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फंसा के नेपाल से अगवा किया था कि कुलभूषण यादव जो है उसके एक्सचेंज की एक हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके। तहम पाकिस्तानी वावेले के बाद, शोर मचाने के बाद, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें डिफेंसिव पे नजर आती है। Yeah, so there have been reports that a retired Pakistan Army officer has been captured at, somewhere near the Indo-Nepal border. I just wanted to know, has MEA got any inputs from our Home Ministry on this? Is this true, or what can you share on this? And are you, question that arises from this, if so, are you looking at a sort of a swap of these kind of prisoners or those who have been apprehended? The capture of the army officer, I must say I have no information on this. Pakistan army officer, these reports, I have no information. And therefore the question which was asked, I think from here by Sridhar, that question doesn't arise. Because I don't have any information, I can't answer, I'm not in a position to answer your question. नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कर्नल हबीब ज़ाहिर को सलामत रखे, उन्हें अपने ख़ानदान के साथ यूनाइट करे। लेकिन वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रूल्स बनाए कि वो ऑफिसर्स जो ISI में, MI में या किसी भी सेंसिटिव पोजीशन पे, SPD पे रह चुके हैं, अगर उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई फॉरेन जॉब ऑफर होती है तो कम से कम कोई तरीका या प्रोसीजर या मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई वेटिंग हो सके थोड़ी सी, ताकि पता तो चल सके कि ये जॉब उन्हें कौन ऑफर कर रहा है। और ये नुक्ता भी मैंने अब से थोड़ी देर पहले एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ उठाया। डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं समझता हूँ नहायत ही गैर मुहतात तरीका कार इख्तियार किया गया है। अब तक इसके बारे में जो मुरवजा कानून है वो यही है कि रिटायरमेंट के बाद एक आदमी ख़ुद इंडिपेंडेंट होता है और अपने, अगर वो कोई अपनी मुलाजमत तलाश कर रहा हो तो इसमें आम तौर पे इदारा जो है वो ना सामने आता है और ना ही इसमें उसका कोई रोल है। मैं समझता हूँ कि आज जो हालात वाक़यात हैं उसके मुताबिक इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। इदारे को बिल्कुल इसकी छानबीन करना होगी और जो एक ख़ुद इंडिविजुअल है
اس کو بھی اس کی چھان بین کے بارے میں باقاعدہ بریفنگ دی جانی چاہیے. اس طرح غیر محتاط طریقے سے آگے جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے واقعی ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہے, اور ہمارے لیے یہ بہت ہی خطرناک طریقہ ہے کہ جس کے تحت ایک شخص جس نے ماضی میں ISI کی بھی نوکری کی ہوئی ہو اور وہ باقاعدہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. دیکھیں نا ایئر مارشل صاحب, یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس کی پاکستان کے اندر کتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے. جی بلکہ انہوں نے ایک ایسے آفیسر کو ٹارگٹ کیا جو پہلے ISI میں نوکری کر چکا تھا, وہ ریٹائرڈ تھا, ان کو اندازہ تھا اس کو جاب کی ضرورت ہوگی, انہوں نے اس کو ایک اٹریکٹیو جاب آفر دی. پاکستان کی عزت صرف اس لیے بچ گئی کہ چونکہ نیچرل تھا, قدرتی طریقے سے تھا, تو وہ اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو مسلسل بتا رہے تھے کہ میں ادھر پہنچ گیا ہوں, میں ادھر پہنچ گیا ہوں, سیلفیز کھینچ رہے تھے, تصویریں بھیج رہے تھے, میسیجز دے رہے تھے, تو چیزیں ٹرانسپیرنٹ تھیں. ورنہ حکومت پاکستان دنیا کو کیا کہتی؟ وہ یہ کہتے کہ پاکستان کا ایک افسر جو ہے وہ اسی طرح بالکل انہی سیملر سرکمسٹانسز میں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ کلبھاشن کو ایران سے اغوا کیا گیا ہے, وہ اسی قسم کا ایک قصہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے اور آپ کو کلبھاشن کے ساتھ وہ ٹریڈ آف پہ مجبور کرتے. تو یہاں تو ایک پروسیس بنانے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی جب ایکسٹرنل جاب آفر ہوتی ہے باہر سے, پاکستان آرمی آفیسرز کو ایک بیسک کلیئرنس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے کہ مجھے اس طرح سے جاب ملی ہے, اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز کوئی ادارہ, MO ہیڈ کوارٹرز یا MI یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو حاصل کر سکے اس انفارمیشن کو. یہ کرنل حبیب والا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. جی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی پینیٹریشن ہے یہاں پہ, اس پہ تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ان کے بارہا مختلف عہدیدار جو ہیں وہ کہہ چکے کہ پاکستان کے اندر را جو ہے وہ اپنا کام کرے گی, یا وہ سی پیک والا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو. انہوں نے کہا اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی ہوگی, ہم کریں گے, اس کو ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. پھر وہ بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا کہ ہم بلوچستان اور سندھ کے لوگوں سے کہیں گے کہ وہ آزادی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں. ناظرین, کلبھاشن یادو کی ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے ہمارا انالیسس اور یہ بحث تو آپ نے دیکھی. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کی مشکلات میں اور کس قسم کے جذبات میں گھری ہوئی ہے. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, اس ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بشمول آصف علی زرداری صاحب کے اور چیف منسٹر سندھ مختلف قسم کی مشکلات, مختلف قسم کی خبروں اور مختلف قسم کے جذباتی ہیجان کا ہمیں شکار نظر آتی ہے. ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کے بہت ہی بتایا جاتا ہے کہ قریبی دست راست اچانک گم ہو گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ کس نے گم کر دیے ہیں. دوسری طرف عزیر بلوچ صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ میں نے سندھ میں شوگر ملز پہ قبضہ کیا, میں نے فریال تالپور صاحبہ کے کہنے پہ میں نے اسلحہ چھپایا, میں نے قادر پٹیل صاحب کے کہنے پہ میں نے قتل و غارت کی, اور سیکیورٹی ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بیرونی ممالک کے لیے سازش کرتے رہے, ان کے لیے وہ جاسوسی کرتے رہے یا دہشت گردی کرتے رہے. چیف منسٹر سندھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مارے گئے تو ہم پنجاب کی گیس بند کر دیں گے. اور چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اب وزراء کا بیہیویئر اس قسم کا ہے کہ میں چیئرمین سینٹ نہیں رہا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اتنے شدید جذباتی ہیجان کا شکار نظر آ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر سعید غنی صاحب میرے ساتھ ہیں. سعید غنی صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. سر, آپ بھی سینیٹر صاحب اتنے ہی پریشان ہیں جتنے چیف منسٹر سندھ ہمیں نظر آ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب؟ نہیں, بالکل پریشان نہیں ہم, اور پیپلز پارٹی کے اوپر اس قسم کے آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس کو بالکل فرنٹ فٹ پہ جا کے ان کا سامنا کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شاید اس کا سائز کٹ کرنے کے لیے یا جو پیپلز پارٹی اس وقت اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھا رہی ہے ان کے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں, ہم کریں گے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکومت میں بھی ہے, اور اگر صوبے کے لوگوں کے مسائل ہوں گے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایشوز کو ریز کریں, اس پہ بات کریں, اس پہ احتجاج کریں. اور اس وقت اگر آپ سے لیکن میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پروونس کا, اس قسم کی جو لینگویج ہے وہ چیف منسٹر کی تو نہیں ہونی چاہیے. ذرا سنیں. میں فیڈرل گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں, اگر انہوں نے یہ اس ویکینڈ کے دوران ہماری گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں کی, ہم گیس لائنز بند کریں گے. دیئر آفیسز آر سچویٹڈ ان کراچی.
We will storm their offices. We will not let them work here. And we will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force. سینیٹر غنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سعید غنی صاحب, یہ جو لہجہ ہے, یہ جو انداز بیاں ہے, یہ تو سڑک پہ کسی ریولوشنری لیڈر کا ہو سکتا ہے جس کے پاس ایگزیکٹو پاور نہ ہو. چیف منسٹر آف سندھ جو ہے جس طرح سے تھنڈر کر رہے ہیں, یہ بات تو بڑی عجیب ہے. ایک بات تو شاید آپ نے اس کے پھر فالو اپ میں چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی کہ یہ بات جو چیف منسٹر نے کہی ہے وہ بطور لیڈر آف دی ہاؤس تو ضرور کہی, لیکن ان کو سپورٹ پوری اپوزیشن کی بھی حاصل ہے. ایم کیو ایم جو ہماری اپوزیشن میں ہے, پی ٹی آئی جو ہماری اپوزیشن میں ہے, پی ایم ایل این اور پی ایم ایل فنکشنل جو ہماری اپوزیشن میں ہے, ان سب نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے موقف کی حمایت کی ہے. تو ان کی آواز صرف چیف منسٹر یا پیپلز پارٹی کی آواز نہیں ہے, بلکہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کی آواز ہے, اور سندھ کے منتخب تمام نمائندوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. لیکن ہمیں سوچنا اس بات پہ چاہیے کہ چیف منسٹر کو وہ کیا اسباب تھے کہ وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے اتنی سخت زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے. اگر سندھ میں گیس پیدا ہوتی, دیکھیں جی, اس میں اگر سندھ میں گیس پیدا ہوتی ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ سندھ کا اس پر پہلا حق ہے, اور سندھ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو اضافی گیس ہے وہ دیگر صوبوں کو دی جا سکتی ہے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 8-9 برسوں سے صوبہ سندھ میں انڈسٹریز کو کنیکشنز نہیں مل رہے ہیں, یہاں کے جو لوگ عام رہنے والے ہیں ان کو گیس کے کنیکشنز نہیں مل رہے ہیں. اور یہ جس کا تذکرہ وہ کر رہے تھے وہ پاور پلانٹ ہے جس کو وفاقی حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ بہت اچھا پاور پلانٹ ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا پاور پلانٹ ہے جو 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, اس کو بجلی نہیں دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب پنجاب میں اپنے لوگوں کو الیکشنز میں کامیاب کرانے کے لیے, اپنے ایم این ایز کو مضبوط کرنے کے لیے صوبہ سندھ کی گیس جو ہے وہ وہاں دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے صرف اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے, جس سے صوبوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, وفاق کو نقصان پہنچتا ہے, تو لامحالہ صوبے کے اندر اس قسم کی چیزیں ضرور جو ہے وہ ابھرتی ہیں. تو یہ وزیر اعظم کی میں ایک اور آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں, میں آپ کو ایک اور ٹکڑا سناتا ہوں. ایک دن پہلے جب چیف منسٹر سندھ بول رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا, ایک عام تاثر ہے کہ جو بندے گم ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے قریب دست راست, اس کی وجہ, اصل پریشانی کی وجہ وہ ہے, وہ سن لیں. میں فیڈرل گورنمنٹ سب سے کہتا ہوں جو بھی ذمہ داران ہیں, کسی ادارے نے بھی اٹھائے تو آئین کا آرٹیکل 10 موجود ہے. آئین جو ہمارے ملک کا ہے, اس آئین کے تحت کام کیا جائے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بھی اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر قریبی کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, ریمانڈ لینے ہے, جو کچھ بھی طریقہ کار ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا ہے, اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں. سعید غنی صاحب, ایک عام تاثر ہے کہ اصل جو وجہ ہے پریشانی کی, غم و غصے کی, وہ یہ مسنگ بندے ہیں 3 جو آصف علی زرداری صاحب کے قریب ہیں, جس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے تھے. وہ غصہ گیس پہ بھی نکل رہا ہے. دیکھیں, آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک خط بھی لکھا تھا پرائم منسٹر کو جب انہوں نے 97 نئے گیس کے جو کنیکشنز الاؤ کیے تھے 37 بلین روپیز کے. چیف منسٹر نے اس وقت بھی آبجیکشن ریز کیا تھا. سندھ میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم اس پہ تواتر سے بات کرتے رہتے ہیں. اب اگر اس دوران میں کچھ لوگ نہیں, لیکن یہ جو مسنگ پرسنز ہیں, نہیں جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں, یہ کیا یہ اسمپشن کیوں ہے کہ ان کو لا انفورسمنٹ نہیں اٹھایا ہوا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز میں وہ اٹھائے گئے ہیں اور جس تواتر کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اٹھے ہیں, اس سے غالب امکان یہ ہے, میرا بھی شبہ یہ ہے کہ شاید ان کو کوئی جو رہزن ہے انہوں نے نہیں اٹھایا ہے, رینسم کے لیے وہ اغوا نہیں ہوئے ہیں, وہ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں اٹھائیں. اسی طرح وہی پک کر سکتے ہیں لوگوں کو, اور کوئی کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے. تو اگر ہمیں یہ شبہ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق کرنا وفاقی حکومت اور ان اداروں کی ذمہ داری ہے. وہ لوگوں کو تلاش کریں. صوبائی حکومت کے پاس محدود نظام ہوتا ہے ان چیزوں کو فالو کرنے کا. پولیس کے پاس بھی اتنی نہ ٹیکنالوجی ہے نہ اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پراپر طریقے سے جو ہے نا سارٹ آؤٹ کر سکیں. تو اب اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارا ایک شبہ ہے اور لوگ حقیقتاً غائب ہوئے ہیں تو اس کا کوئی حل تو نکلنا ہے. اگر اس پہ چیف منسٹر صاحب بات بھی نہ کریں اور صرف اس لیے بات نہ کریں کہ جو آصف علی زرداری صاحب کے قریب ہے اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ہمیں لوگوں کا پتہ کرنا ہے. یہ جو لوگ گم ہو گئے ہیں سعید غنی صاحب, ان کی اہمیت ہے کیا؟ یہ کیوں آصف علی زرداری صاحب کے اتنے قریب سمجھے جاتے ہیں؟ دیکھیں, مری صاحب جو ہیں وہ پرانے پارٹی کے ہیں, اور جب پارٹی بنی تھی اس وقت سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ زمیندار ہیں. آصف زرداری صاحب کا ان سے پرانا ایک تعلق ہے. وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمارے ممبر ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب وہ قریب نہ بھی ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے نہ بھی ہوں, اور ایک آدمی یا جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جن کے اوپر کوئی آپ نے ایسا نون ان کا کوئی کرائم نہیں ہے,
ان کو اچانک سے غائب کر دیا جائے، اور اگر ہم بات کریں تو پھر لوگ اس پہ یہ تلاش کریں کہ جی ہم کیوں بات کر رہے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو تاثر ایک ابھر رہا تھا جس کو ہم نے ہمیشہ اسے انکاری کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم بھی چھوٹ گئے ہیں، حامد سعید کاظمی بھی چھوٹ گئے ہیں، اور شہید محمد بھی واپس آ گئے ہیں، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بنا کے دکھانے کی یہاں پہ کوشش ہے تاکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این لگے مد مقابل ہیں، اپوزیشن ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے یہاں پہ ایلیمنٹ؟ نہیں، دیکھیں اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پھیلا تو رہی ہے، پنجاب میں ایکٹیویٹیز ہم اپنی بڑھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کراچی میں پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اس سے پی ایم ایل این کو تکلیف تو ہو رہی ہے، پریشانی تو ہو رہی ہے، ان کے لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو ایک ممکن ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہو کہ کسی طرح یہ ماحول پیدا کیا جائے، دکھایا جائے کہ پیپلز پارٹی انڈر پریشر ہے، پیپلز پارٹی کرائسس میں ہے، لہٰذا لوگ سینیٹر صاحب یہ جو عزیر بلوچ، آپ نے کہا کہ عزیر بلوچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن جو ان کی تصاویر عزیر بلوچ کی 2013-14 کی آتی ہیں فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ آتی ہیں، شرمیلا کے ساتھ آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ شوگر ملز پہ قبضہ کیا، میں نے بی بی فریال تالپور کے کہنے پہ میں نے اسلحہ چھپا کے رکھا، اس کی سمگلنگ کی، یا میں نے قادر پٹیل صاحب کے کہنے پہ قتل و غارت کی، اسیسینیشنز کی، وہ پھر اس پہ کیا ریسپانس ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ میں بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقاتیں تو میری بھی اس سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے. دوسری جن تصاویر کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ تصاویر کسی خفیہ مقام کی نہیں ہیں، وہ ایک دعوت تھی جس میں سینکڑوں لوگ شریک تھے. اگر آپ وہ تصاویر دیکھیں تو اس کے اندر پیچھے وہ بوفے لگے ہوئے ہیں اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، ویڈیو وہاں کیمرے موجود تھے، وہاں فوٹوگرافرز موجود تھے. اگر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے عزیر بلوچ سے کوئی خاص ملاقات ہی کرنی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کی ایک دعوت ہوگی، اس دعوت میں ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں کیمرہ مین موجود ہیں، وہاں ہم جائیں گے اور عزیر کو بلائیں گے اور کہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ تصویر بناؤ، ہم نے تمہارے ساتھ ملاقات کرنی تھی. تو یہ ایک لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے نا سینیٹر صاحب کہ عزیر بلوچ اتنا اہم تھا کہ وہاں اتنی اہم پیپلز پارٹی کی شخصیات کے ساتھ اس کی پبلکلی ملاقات ہو رہی ہے، اور ایک کرمنل آدمی جس پہ اس قسم کے الزامات وہ لگا رہا ہے خود بھی، تو اس کے آپ لوگ ملتے تھے، اس سے کیوں ملتے تھے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں. اس ملک میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو عزیر بلوچ کے ساتھ جس کا رابطہ نہیں تھا، جن کی ملاقاتیں نہیں تھیں، جن کی تصاویر نہیں تھی. اور تو اور مولانا طارق جمیل صاحب کی تصاویر ہیں، شاہد خان آفریدی کی تصاویر ہیں، اور مرحوم ستار عیدی صاحب جن کے اوپر ہم شبہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس کے احتجاجی مظاہروں میں، احتجاجی ریلیوں میں جو حکومت کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تھی اس میں ستار عیدی صاحب موجود ہوتے تھے. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ ستار عیدی بھی ان کے جرائم میں شامل ہیں، یا مولانا طارق جمیل بھی ان کے جرائم میں شامل ہیں، یا شاہد خان آفریدی بھی ان کے جرائم میں شامل ہیں؟ ہماری ملاقاتیں ہیں. دیکھیں وہ لیاری میں تھا، اور لیاری میں ایک بدقسمتی سے 2-3 سال صورتحال ایسی رہی جس کے اسباب اس پہ لمبی ایک بحث ہو سکتی ہے. لیاری پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں سے دربدر ہوئے، وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور رہنے پہ مجبور ہوئے، وہاں پہ قتل ہوئے. ہم حکومت میں تھے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم وہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کریں. پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی میں میں بھی شامل تھا، اس کمیٹی نے وہاں لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کی ہیں. اب اس میں عزیر بلوچ سے بھی ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں. اب اس کے اگر تاثر یہ لے لیا جائے کہ ہم اس کے جرائم میں شامل ہیں، اس پہ ایک آخری چیز ہمیں سمجھا دیں کہ جو چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب جو ہیں اب وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہے ہیں، وہ چھوڑ دیا انہوں نے، ختم ہو گیا ان کا سارا وہ پوزیشن تو تھی چیئرمین سینٹ کی جو آج رد عمل انہوں نے کیا. میں اتفاق سے اس وقت کراچی میں ہوں تو مجھے بہت زیادہ معلومات اس کی نہیں ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ ٹی وی کی سکرینز پہ تو یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں ہوں چیئرمین سینٹ. لیکن پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے وہ اس بات پر پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، اور مختلف مواقعوں پر جب مختلف وزراء کو سینٹ میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں. بعض طاقتور وزراء اپنے کسی ایک چھوٹے موٹے وزیر کو بیچارے کو ذمہ داریاں دے کے اپنے جان چھڑا لیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے سینٹ کو نان سیریس طریقے سے لیا جائے گا تو جو ایک اصولی طور پر چیئرمین سینٹ کا جو موقف ہے میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے. اگر حکومت جواب دینے کو تیار نہیں ہے، وہ انڈرمائن کرتی ہے سینٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو، اس کے جو مقام کو، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین سینٹ کا موقف غلط ہے، اور حکومت کے سامنے انہوں نے جو احتجاج کیا بالکل درست کیا.
بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید غنی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت ایک مشکلات میں گھری لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ایک جنگ و جدل ہو رہی ہے, ایک مشکلات اور جذبات کے ہیجان میں ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. کیوں ہے یہ بات, اس پہ اپنا موقف کا اظہار جو ہے وہ سینیٹر سعید غنی صاحب کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور بڑے اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں آفٹر. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ سب واقف ہے, پورا پاکستان واقف ہے, سن چکا ہے, بلکہ پوری دنیا سن چکی ہے کہ ایک روز قبل خیبر پختونخوا میں مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم مشال خان کو بلیسفمی کے الزام پہ ایک مشتعل ہجوم نے زد و کوب کر کے اور پھر گولیاں مار کے ہلاک کر ڈالا. لیکن ایک دن کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی کے پی پولیس, جس کی پروفیشنلزم کو پورا پاکستان ریسپیکٹ کرتا ہے, پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس واقعے کا اسلام دشمنی یا بلیسفمی سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہجوم کو اشتعال دلا کر حملہ کیا گیا, کیس میں خلاف اسلام کوئی چیز سامنے نہیں آئی. خیبر پختونخوا کی حکومت کا بڑا اچھا پازیٹیو سٹینڈ ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیف منسٹر پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ مردان واقعہ بربریت ہے. بلاول بھٹو نے بھی اس کی بہت ہی شدید جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے, اور عمران خان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے. سو جو چیز اس میں اب تک سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کم از کم خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے, وہاں کی پولیس بڑی کلیئر ہے کہ وہاں پر اسلام کو, مذہب کو استعمال کیا گیا ہے ایک جرم کرنے کے لیے, ایک کرائم کرنے کے لیے. ایک کرائم سین انیکٹ کیا گیا ہے جہاں اللہ کے مذہب کو, اسلام کو استعمال کیا گیا ہے. جو چیزیں اور بھی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس آ رہی ہے وہ بھی اس تمام اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ کیسے ایک جرم کیا گیا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ غالباً چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ مشال خان نے ایک ہفتہ پہلے پشتو کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے پشتو زبان کا خیبر ٹی وی, تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام مشال خان ہے, میں میس کمیونیکیشن یعنی جرنلزم کا طالب علم ہوں, اور ہم اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں احتجاج اور مظاہرے بھی ہو رہے تھے. 20 مارچ سے ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر احسان سبکدوش ہو گئے ہیں. اس کے بعد سے کسی کو وائس چانسلر کا تقرر نہیں کیا گیا. وائس چانسلر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ڈگریاں التوا کا شکار ہیں. وائس چانسلر کا فوری طور پر تقرر کیا جائے. طلباء نے احتجاجی کیمپ لگایا مگر کسی نے طلباء کی نہیں سنی ہے. اساتذہ 2 عہدوں پر براجمان ہیں, لیکن کس قانون کے تحت سوال اٹھایا انہوں نے. بعض پروفیسر تو 3 عہدوں پر براجمان ہیں. فیسوں کے معاملے پہ ہمارا احتجاج جاری ہے, جاری رہے گا. یہ ایک سرکاری یونیورسٹی ہے اور فیسوں میں کمی کی جائے. یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں, جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں, وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک جھگڑا چل رہا تھا ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں کے درمیان اور یہ جو مشال خان اور بعض طالب علم ہیں ان کے درمیان, اور ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی. اور جو واقعہ ایک دن پہلے انتہائی افسوسناک بربریت کا واقعہ ہوا ہے جس کی اب پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے, وہ واقعہ ان سرکمسٹانسز کے درمیان میں ہوا ہے. اس پر اور بھی بہت سے فیکٹس ہیں جو میں لے کے آؤں گا, لیکن اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی دنیا نیوز کے ناصر داوڑ مجھے وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. ان سے مزید ہم اس پہ ڈیٹیلز لیتے ہیں. ناصر داوڑ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر داوڑ صاحب, میرے ابتدائی جو کامنٹس ہیں وہ تو آپ نے سن لیے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں, چونکہ ایف آئی آر درج ہو گیا. کل مسئلہ یہ تھا کہ ایف آئی آر درج کیا جائے نہ کیا جائے, کس کے خلاف درج کیا جائے. آج مسئلہ یہ حل ہو گیا. 20 ملزمان ایف آئی آر میں نامزد کیے جا چکے ہیں, جس میں 8 کو گرفتار کیا ہے. اور ساتھ میں بتا دوں کہ 3 ٹیمیں پولیس کی تشکیل دی گئی ہیں تاکہ وہ مزید گرفتاریاں 20 سامنے لایا جا سکے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان 20 ملزمان میں 3 انتظامیہ کے اہلکار بھی اس میں موجود ہیں, جو ایک لائبریرین ہے اور ایک فزیکل ایجوکیشن کے انسٹرکٹر ہے اور ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام بھی اس میں درج کیا گیا ہے. ان 20 ملزمان میں یہ بھی درج کیا ہے. لیکن میں بتا دوں کہ
مشال خان جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں انتہائی ہی آگے پیش ہو رہا تھا ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ ایسی بات ہو، مذاکراتی ٹیم ہو یا اسٹوڈنٹ کی جانب سے کوئی مظاہرہ ہو، تو مشال خان اس میں پیش آتا تھا. تو میں بتا دوں کہ اس وقت مختلف پہلوؤں کے اوپر کام ہو رہا ہے. سو بیسیکلی ناصر داور تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشال خان بنیادی طور پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو وہاں انتظامیہ کے خلاف یا جو بھی ایشوز ہیں اس میں یہ پیش تھا، یہ فرنٹ پہ آتا تھا، یہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھا. بالکل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا، اور جہاں پر بھی احتجاج ہے یا مظاہرہ ہے یا ایسے ہی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہے تو مشال خان بھی اس میں سرفہرست تھا اور سب سے آگے جاتا تھا. اور جہاں ان کی قتل کا تعلق ہے تو آج گزشتہ روز جو یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے 2 اور ساتھی تھے، زبیر اور دوسرے کا نام عبدالوہاب تھا. پہلے ان مشتعل افراد نے ان کو نہیں پہچانتا تھا، پہلے عبدالوہاب اور زبیر کو پکڑے جو ان کے رومیٹس بھی تھے اور اس طرح وہ بھی پالیٹکس میں انوالو تھے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پیش تھے، مشال کے ساتھی تھے. پہلے ان کو دو کیا ہے، مارا پیٹا ہے، اور اس کے بعد وہ پولیس انتظامیہ نے یا جس طریقے سے لڑکوں نے ان کو چھوڑ دیے ہیں، اور اس کے بعد مشال کو پتہ چل گیا ان لڑکوں کو کہ یہ مشال نہیں ہے، اس دونوں میں سے یہ زبیر اور عبدالوہاب ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر مشال کو 105 نمبر روم نمبر 105 سے ان کو گرفتار کر کے لڑکوں نے ان کو نکالا اور اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا تشدد کے بعد. اور میں بتا دوں کہ اس کا جو ناصر داور صاحب، کیا ابھی تک کچھ پولیس کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کون لوگ یا عناصر تھے جو یہ پورا اشتعال دلا رہے تھے، جنہوں نے یہ جھوٹ وہاں پہ پھیلایا؟ دیکھیں اس وقت میں بتا دوں کہ 8 ایسے لڑکے جس کے نام FIR میں درج ہے وہ بھی پولیس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ زیر حراست ہے، اور مزید بھی کئی لڑکے ان کے ساتھ ہے زیر حراست اور اس سے تفتیش بھی کر رہے ہیں. اور اس موقع پر تمام لڑکوں نے موبائل سے ویڈیو بنائی ہیں اور وہ ویڈیو بھی تقریباً تمام کے تمام پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہیں، اور اس میں اسی کی روشنی میں وہ FIR درج کر چکے ہیں اور مزید اس کیس کی کارروائی کر رہے ہیں تاکہ کوئی بے گناہ شخص کو گرفتار نہ کیا جا سکے، کسی اور کو سزا نہ دیا جا سکے. جو لوگ ملوث ہیں، جو پیش ہیں، انہی لڑکوں نے خود ہی ویڈیو بنائی ہیں اور وہ تمام کے تمام ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئی ہے اور پولیس تک بھی جا پہنچی ہیں. اور اس ویڈیو کے بعد ہی مشال کے اصل قاتلوں تک پولیس کوشش کر رہی ہے کہ وہ پہنچ جائیں. لیکن میں بتا دوں کہ جیسا کہ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری بھی کی جائے گی، اور وہاں مردان میں پولیس انتہائی ایکٹیو ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف پہلو دیکھتے ہیں، ویڈیو بھی، اینی شاہدین بھی، اکیڈمکس کے جو بلاکس میں جو واقعہ پیش آتا ہے، پہلے یہ اکیڈمکس بلاک میں تنازع پیش آیا ہے، وہاں پر زد و کوب کیا گیا ہے ان تینوں کو، اور اس کے بعد ہاسٹل کے جو لوگ ہیں، جو عملہ اراکین ہیں، اس کو بھی زیر تفتیش کیا گیا ہے. تو مختلف پہلو ہیں، پولیس دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مشال خان کی جو قاتل ہے وہ گرفتار ہو سکے، کیونکہ یہ مسئلہ جو اب پوری ملک کی بدنامی کا بھی باعث بن رہی ہے. ایسا واقعہ ہے، یہ صرف ایک قتل نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پولیس انتہائی ایکٹیو ہے. ناصر داور صاحب، بہت بہت شکریہ. دنیا نیوز کے نمائندہ خصوصی ہمیں خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہونے والے جرم کی تفصیلات دے رہے تھے. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی عالمی مذاہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اسلام کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، مسلمان عیسائیت اور یہودیت کی مقدس ہستیوں اور ان کے تصور کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو ادب سے دیکھتے ہیں، بیکاز ہم پہ مذہباً یہ بات واجب ہے، لازم ہے کہ مذہب کی ریسپیکٹ کی جائے. اور پاکستان میں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ مذہب کا نام استعمال کر کے جرائم کیے جا رہے ہیں، یہ چیز پاکستان کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، یہاں کے معاشرے کو، پاکستانی قوم کو اور ریاست کو کمزور بنا رہی ہے. ایک بہت ہی خوفناک جو ٹرینڈ اس میں دیکھا گیا بردان کے واقعے میں کہ مرزا غالب کے ایک شعر دل خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، اسے بھی ایک بلیسفمی کی ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا گیا. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹرینڈ چل پڑا تو مرزا غالب کے بعد انیس، حافظ، درد، میر تقی میر، پروین شاکر، فراز اور پھر اقبال سبھی اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو جائیں گے. یہ چیز پاکستانی معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے. آج خیبر پختونخوا کی حکومت اور KP پولیس کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کا تعلق محض اس یونیورسٹی سے یا مردان کے شہر سے، یہ KP سے نہیں ہے. اس چیلنج کا تعلق پورے پاکستان کی سلامتی سے ہے، بیکاز یہ ٹرینڈز پاکستانی قوم کو اور ریاست کو
کمزور کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ کے پی کی پولیس اس چیلنج سے نبرو آزما ہوگی. اور چیلنج یہ نہیں ہے کہ سزائیں دی جائیں، چیلنج یہ ہے کہ جن لوگوں نے مذہب کو استعمال کر کے جرم کرنے کے لیے ایک سازش کی ہے، ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا جائے، اس سازش کو پاکستان کے سادہ لوگوں کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے مذہب کو استعمال کر کے جرائم کیے جا رہے ہیں. یہ وہ چیلنج ہے. ناظرین، آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.